بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनफाल में आज हम आयत नंबर 24 से 26 देखते हैं इंशाल्लाह कि इन आयतों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें एक इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के कौल पर, उसकी बात पर, उसके हुक्म पर लब्बैक कह देता है, मान लेता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके साथ कितना खूबसूरत मामला करते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, फरमाबरदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल की जब वो पुकारे तुमको उसकी तरफ जिसमें ज़िंदगी है तुम्हारे लिए, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तो हाइल है, होता है इंसान और उसके दिल के दरमियान, और बेशक वही है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठा किए जाओगे। आयत नंबर 25। वत्तक़ू फित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और बचते रहो उस फितने से कि नहीं अपनी चपेट में लेगा सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने जुल्म किया है तुम में से ख़ास तौर पर, और जान लो कि अल्लाह जो है वो शदीद पकड़ वाला है। आयत नंबर 26। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फिल अर्द तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो वो वक्त जब तुम थे तादाद में कम और कमज़ोर बना रखे हुए थे तुम ज़मीन में, तुम्हें डराया जाता था कि अचानक उचक ले जाएंगे तुम्हें इंसान, तुम्हें डर था, इस बात का खौफ था, तो ठिकाना दिया अल्लाह ने तुम्हें, और अल्लाह ने जो है तायीद की तुम्हारी अपनी तरफ से मदद से, और रिज़्क़ दिया तुम्हें पाकीज़ा ताकि तुम सब शुक्रगुज़ार बनो। चले इंशाल्लाह सूरह अनफाल में जो है हम लोग आयत नंबर 24 से देखते हैं। और बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस जंग बदर के जो है दरमियान में ये आयत को रख कर बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है सारी इंसानियत को, और एक बहुत खूबसूरत कॉल अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से जो बिल्कुल शुरू इस तरीके से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इस आयत में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि ये जो है एक पुकार अल्लाह के बंदे के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से कि ए वो लोग जो ईमान लाए हो। इसके जगह पे अगर हम ये कहें कि ए मुसलमानों, अल्लाह सुब्हानहू ताला मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं कि ए मुसलमानों। चलिए भाई, जैसे कि अंदाज है अल्लाह सुब्हानहू ताला के कलाम का कि जब भी आयत इस तरीके से शुरू होगी उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई हुक्म या तो करने का होगा या रुकने का होगा।
یا تو ڈو ہوگا یا تو ڈونٹ ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جاؤ، قبول کر لو یا لبیک کہو. کس پر؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تم لبیک کہو، اور جب وہ تمہیں بلائیں اس کی طرف جس میں زندگی ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. کیا دیکھیں کہ انسان کو اگر آیت کا اتنا حصہ بھی سمجھ آ جائے نا، تو یقین کرے کہ اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یہاں پر کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو، اس کے حکم کو مان لو. تو کیوں مانے؟ سوال اٹھتا ہے بھائی کیوں مانے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ہے نا کہ لما یحییکم، کیونکہ یہ حکم، یہ اللہ رسول کی یہ جو باتیں ہیں، یہ حکم ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں زندگی دیتی ہے، تمہیں جو ہے وہ زندہ رہنا سکھاتی ہے. کس طریقے سے؟ آج انشاءاللہ اس ماہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے، بالکل اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. اللہ کا حکم مان لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کے حکم کو بجا لاؤ. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے کہ استجیبوا للہ آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرو، یا اللہ کا حکم مانو، یا اللہ کے حکم پر لبیک کہو. یہاں پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی بخشتی ہے اللہ کے حکم کے اکارڈنگ. نمبر 1، اور وہ چیز ہے عہد الست، جو سورہ اعراف میں الحمدللہ ہم لوگ 172 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الست بربکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالا اور اس کے بعد ان سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری انسانیت نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسان جتنے تھے سب کو مار دیا. اس کے بعد جب ان کی زندگی میں آنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگ اس کو زندگی اور موت عطا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ان ڈیٹیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر جو ماں میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کرنے کی آئے گی، نمبر 1، کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو، کلمہ توحید پر عمل کر لو، اللہ کے ہو کر بن کر ہو جاؤ، یعنی اللہ کے بن کے رہو. تو ڈیفینیٹلی یہ توحید پر رہنا تمہیں زندگی دے گا. اصل زندگی انسان جب توحید پر آتا ہے، جب اس کو جیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. دوسری چیز اگر ہم اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے بات پر لبیک کہیں، تو دوسری چیز ہے یہ قرآن الحمدللہ جو اس وقت آپ کی اور میری نظروں کے سامنے ہے. یہ کس طریقے سے ایک انسان کو زندگی دیتا ہے، کس طریقے سے انسان اس کی جو ہے وہ اس کو اپنی جب زندگی بنا لیتا ہے تو واقعی انسان زندگی جینے لگتا ہے. یقین کرے اس قرآن کی برکت، اس کا سکون، یہ اسی کو محسوس ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو واقعی قرآن کے حوالے کر دیا یا قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا اس نے. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ کسی آیت پر جب مجھے اتنا غور و فکر اللہ نے توفیق دی تو پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہ ایک ارادہ تھا، ایک نیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مجھے کچھ کرنے کا موقع دیا. جیسے کہ چینل وغیرہ اپنا ہے الحمدللہ، وہ ہم سب کا چینل ہے، وہ ہماری ایک کوشش ہے اللہ کے راستے میں کہ ہم جو ہے دوسروں تک اللہ کے کلام کی بات کو پہنچا سکے. تو اس کا نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعی اس آیت کو میں محسوس کرتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی اللہ کی کتاب سے مجھے زندگی ملی ہے. تو القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے میں نے یہ رکھا کہ القرآن حیاتی، کہ واقعی قرآن کے بغیر مطلب مجھے کبھی بہت سوچتی ہوں کہ انسان کیسے زندہ رہتا ہے قرآن کے بغیر. اور واقعی دیکھیے کہ زندگی کے میرے بھی 30 سال نکل گئے، اور 30 سال کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجھے دیا، اور واقعی فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی کے 30 سال واقعی ویسٹ ہو گئے. اس میں بھی خیر دنیا کے سارے کام کا اس میں بھی اللہ نے بہت بیزی رکھا الحمدللہ. تو قرآن دیکھیے کہ جس طریقے سے کہ قرآن بھی بار بار میں مثالیں آپ کو اس لیے دیتی ہوں کیونکہ قرآن از اے ریمائنڈر. جب کچھ چیزیں ہماری کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے یا ہمیں یاد نہیں آتی تو قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے. یہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مثال دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو لے کر جب ایک انسان لوگوں کے درمیان چلتا ہے اور اس کی روشنی کو پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے ہیں.
اس قرآن کے ذریعے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں. لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ نہیں بھائی ہم قرآن کے راستے میں جائیں گے یا قرآن پر عمل کریں گے تو لوگ ہمیں ایک دم ایکسٹریملیس سمجھیں گے، ایک دم ہمیں نیرو مائنڈیڈ سمجھیں گے. نہیں ہم کیسے جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں چلے. نہیں، آپ اللہ کے کلام پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کو لے کے چلتا ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کا اٹھنا قرآن، اس کی بات قرآن، اس کا جینا قرآن، اس کا سونا قرآن، اس کا جاگنا قرآن. ہر وقت وہ اپنے آپ میں اللہ کو محسوس کرتا ہے. اس کی عبادت صرف 5 وقت کی عبادت نہیں رہتی ہے پھر کہ چلو بھائی 5 وقت میں نے سجدہ کر لیا، دیٹس اٹ. نہیں، اس کے ہر ایک ایک چیز میں وہ چلتا پھرتا قرآن. دیکھیے ہم ماؤتھ پبلسٹی سب کو نہیں کر سکتے کہ بھائی بول بول کر ہم اپنے اخلاق سے بھی لوگوں کو ظاہر کر سکتے بھائی قرآن میری زندگی میں آ چکا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہوگا الحمدللہ کہ جب آپ نے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، اور پہلی دفعہ میں کسی کے دل پہ اثر کر جائے یہ قرآن تو اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے یہ. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ جس طریقے سے قرآن کی وحی جو ہے الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ زمین دنیا پر آئی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں بارش بھی جب آسمان سے زمین پر آتی ہے تو سخت مٹی کو جو وہ سافٹ کر دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا پانی جب ہمارے سخت دل پر پڑتا ہے تو ہمارے دل کی مٹی نرم ہونی ہی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی ہے نا تو فکر کرے اپنی، واٹس دی ریزن، کیا بات ہے میرے اندر، کیا میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں جو ہے کہ دنیا کی اتنی محبت رچی بسی ہے کہ میرے دل کی مٹی نرم نہیں ہو رہی ہے؟ ارے یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، اور انسان اتنا سخت دل ہے کہ وہ اس کو کہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے یا پھر اپنے دل کی مٹی کو نرم نہیں کرتا ہے. تو قرآن دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے کلام میں کہتے ہیں. تو دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں. تیسری چیز کس طریقے سے یہ ماں یحییکم میں کیا آ جائے گا؟ ماں میں کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، یہ بھی آپ کو زندگی دیتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ 3 چیزوں کے ذریعے آپ کو جو زندگی ملے گی، اپنے آپ کو کھپا دیں اللہ کے راستے میں. دیکھیے جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دی ہے، کسی بھی رول میں آپ جو بھی ذمہ داریاں کر رہی ہیں، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، جو بھی آپ کا آپ کے اوپر ریسپانسبلٹیز ہے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں آپ. کیونکہ ہم پر جو ذمہ داریاں دی گئی اس سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. لیکن کچھ لوگ انہی سب چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتے. دیکھیں ذمہ داریوں کو مقصد حیات نہ بنائیں، اس کی اجازت تو ہم کو ملی بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم نے میرے راستے میں کیا کیا؟ میں نے تمہیں اپنی جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور عبادت سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ روزہ رکھ لیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیں. نہیں، عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے. آپ کے ہر عمل میں اللہ اللہیت جو ہے وہ جھلکنی چاہیے کہ آپ اللہ والی ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ ہے قرآن والی عورت، یہ ہے جس کی زندگی میں قرآن آیا ہے. تو کوشش کریں، اس کی کوشش کریں. یہ 3 طریقے ایسے ہیں کہ جو واقعی آپ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گی. یس ٹھیک ہے. چلیے پھر اس کے بعد ولی رسولی میں یہ ما یحییکم، اس میں کیسے زندگی ہمارے لیے رکھی بھی ہے. تو اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پکارا، اس وقت آپ کے سامنے جو صحابہ موجود ہیں انہوں نے لبیک کہہ دیا، تو وہ ایک بات یہ ہے. چلیے وہ تو اس وقت کی بات ہے. ناؤ وی ڈے میں کیسے اس بات پر عمل کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کس طریقے سے میں اپنی اس کو کیسے زندگی بناؤں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو احادیث ہم کو ملتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ملتی ہیں، اس کو مان لینا گویا کہ آپ نے ان کے پکارنے پر، ان کے بلانے پر لبیک کہا. یہ بہت بڑی بات ہے. کوشش کریں، ہر درجے کوشش کریں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث آتی ہے، چاہے وہ آپ کے کلچر کے خلاف ہو،
آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، آپ اس کو مانیں گی تو پھر آپ کو زندگی ملے گی۔ ان شارٹ، کتاب اور سنت سے ہٹ کے کوئی بھی بندہ واقعی اصل زندگی نہیں جی سکتا۔ یہ میسج دے رہا ہے قرآن اور مجھے کہ بالکل بھی آپ زندگی جی نہیں سکتے ہیں۔ ایک انسان زندہ ہے لیکن زندگی اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے پر اس کو زندگی ملتی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو جانچیں، یعنی قرآن آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ کی واقعی آپ زندہ تھیں لیکن زندگی آپ جی نہیں رہی تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں کہ کیسے کیا حالات تھے ان کے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پھولوں کا بستر، نہ پھولوں کا راستہ، نہ صحیح سے سونے کو بستر، پھر بھی کتنی موجیں کرتے تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنا، یقین کریں کہ زندگی آپ کی بہت آج کے اگر الفاظ سے میں کہوں، مست لائف ہو جائے گی آپ کی۔ کچھ نہیں ہو کر بھی آپ بہت اپنی لائف کو انجوائے کریں گی، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، نہ اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر ہوگی، نہ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھروسہ کیا ہے، میرا رب میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ جس بندے کے اندر یہ عقیدہ آ گیا، جس بندے کو یہ یقین آ گیا، تو وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دیتا ہے۔ تو اب آج سے دیکھیے کہ آج سے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دے رہی ہوں کہ قرآن کے درمیان آپ جب آیتیں سنتی ہیں، اس دوران آپ کے ذہن میں جو بھی نیکی کرنے کا ایک امنگ جاگے، نیکی کرنے کا جذبہ آئے، فوراً اس کو لکھ لیا کریں کہ کسی آیت پر میں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ میں یہ نیکی کروں گی، بھول بھی جائیں تو لکھا ہوا آپ کو یاد آ جائے تو کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا اذا دعاکم، یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ابھی بذات ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز نہیں دے رہے ہیں، لیکن جو ہی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج بھی دیکھیں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ لبیک ہم کو پھر کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ، اس کا رسول، اس کے بعد پیرنٹس کی باری آتی ہے۔ پیرنٹس کی جب باری آتی ہے اس وقت بھی ہم کو لبیک کہنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایک صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو آواز دی ہے، تو وہ صحابہ خیر انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے نماز مکمل کی، دین گئے وہ۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے کلام میں وہ آیت نہیں سنی کہ جب وہ اذا دعاکم، کہ جب وہ رسول تم کو بلائے تو تم آؤ، اس کا جواب دو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا مکمل کر لوں تو میں جاتا ہوں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے؟ کیونکہ اس ٹائم میں دیکھیے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھی جاتی تھی، تو کوئی جماعت تو کھڑی نہیں تھی، وہ اکیلے پڑھ رہے تھے تو نفل ادا کر رہے تھے وہ۔ تو یعنی یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کہ کسی بھی آپ کو، آپ ابھی چلے بذات ظاہر میں جیسے بار بار آپ سے کہہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی عمل کر رہی ہیں، لا علمی میں کر رہی ہیں، آپ کو نالج نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے کتاب و سنت سے اگر کوئی بات آ گئی ہے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس طریقے سے آپ اور میں اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد پیرنٹس کی اطاعت رکھی ہے۔ ایک بہت معروف حدیث ملتی ہے کہ تقریباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں، اللہ اکبر استغفر اللہ، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، تقریباً جریش کی کچھ ان کا نام تھا، تو وہ بہت عبادت گزار تھے، یہودی تھا وہ، اور بہت ہی عبادت گزار تھے، بہت ہی زیادہ، اتنا کہ وہ یعنی جنگل میں جا کے اپنی کھٹیا انہوں نے بنائی تھی اور بس وہ عبادت کرتے رہتے تھے اس طریقے سے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی جو ہے وجہ سے کہ یہ میں آپ کو پیرنٹس کی کال پر جو میں آپ کو امپورٹنس بتا رہی ہوں کہ جب پیرنٹس جب کال کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، تو آپ کو جانا چاہیے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ بچے چلاتے ہیں، مما میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئی کیوں نہیں؟ تو دیکھیے آپ اپنے بچوں کے تابع میں نہ چلی جائیں، بچوں کو اپنے تابع میں رکھیں۔ تو میں واقعہ بیان کر رہی تھی اس یہودی کا
کہ وہ عبادت گزار تھا، لوگ بہت نیک اس کو سمجھتے تھے۔ خیر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ان کی جو ہے والدہ ملنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے باہر سے آواز دیا، 2-3 دفعہ دیا، نہیں آئے باہر، وہ خیر عبادت میں مشغول تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی میں عبادت پوری کر لیتا ہوں، نماز پوری کر لیتا ہوں، دین جاتا ہوں۔ اس کے بعد خیر دوبارہ اتفاق ایسا ہوا کہ دوبارہ وہ آئے۔ اچھا دوبارہ آئے تو اس وقت بھی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، تو وہ والدہ سے مل نہیں پائے۔ تیسری دفعہ بھی آئی، اب ماں ہے نا، دل تو دکھے گا نا۔ تو تیسری دفعہ جب وہ آئی تو تیسری دفعہ بھی سیم یہی معاملہ ہوا، اور وہ جب اتنی ناراض تھی کہ بدعا دے کے چلی گئی کہ مطلب تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی فاحشہ کی شکل نہ دیکھ لے، یہ بدعا دے کے چلی گئی وہ۔ خیر وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت میں مشغول تھے، اور اس کے بعد جو ہے باہر ان کی کھٹیا کے باہر جو ہے کچھ شور اٹھا، جب وہ باہر جا کے دیکھنے لگے تو ایک عورت کھڑی تھی ایک بچے کو لے کر، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بتا یہ کس کا بچہ ہے۔ اب اس عورت نے جو ہے وہ اس یہودی شخص کا تقریباً، جہاں تک مجھے، اگر میں غلطی نہیں کھا رہی تو انشاءاللہ پھر بھی میں آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ، اوکے ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کا نام لے لیا، تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی یہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اوہ بہت عبادت گزار، بہت نیک بنتے، اور اندر ناؤز باللہ تمہاری یہ سب جو ہے وہ کام چلتے رہتا ہے، اور ایسے کر کے بہت مارا ان کو مارا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیر انہوں نے دعا کی اسی میں کہ اللہ تو میری بے گناہی کا کچھ تو ثبوت دے دے، تجھے پتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے تڑپ کے جو رب کو پکارا، تو پھر اللہ نے جو ہے وہ اس بچے کو بولنے کی صلاحیت دی، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 ایسے بچے تھے جو بچپن میں بول پڑے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک اس بچے کے بارے میں آتا ہے، اور ایک آتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام پر جو نعوذ باللہ اس عورت نے غلط الزام لگا دیا تھا، تو اس وقت ان کے گھر میں کوئی ایک بچہ تھا وہ بول پڑا۔ تو اس طریقے سے روایتوں میں 3 بچوں کے بارے میں آتا ہے۔ خیر وہ گواہی دے دیا اس نے کہ بھائی میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں ایک جو چرواہا ہے اس کا بچہ ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے خیر الحمدللہ ان کے اوپر جو ایک ان کے دامن پہ داغ لگا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ تو خیر لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، لوگوں نے بڑی معافی مانگی، کہا کہ آپ کہیں جریش تقریباً مجھے جہاں تک نام یاد آ رہا ہے، تو آپ کہیں تو آپ کی کٹیا ہم سونے کا بنا دے کہ ہم نے اتنا بڑا آپ پہ الزام لگایا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسا تھا ویسے آپ بنا دیں، اور اس کے بعد بولے اس میں آپ لوگ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میری ماں کی بد دعا کا جو ہے وہ صلہ مجھے ملا ہے کہ میری ماں نے جو ہے مجھے بد دعا دیا تھا کہ، اور آج دیکھو کہ میں نے ایک فاحشہ کا جو ہے وہ منہ دیکھ لیا، اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ جب حدیثوں کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں جب پتہ چل رہی ہیں، تو یہاں تک کہ آج کے ٹائم پر پیرنٹس کی اطاعت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ضائع نہ ہو، آپ کے ہاتھ سے نہ چلا جائے، تو آپ ان کو صحابہ کی اسٹوری سنائیں، تاکہ وہ صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا ہیرو بنائیں، ہیرو آف دی اسلام، ان کی اسٹوری سنائیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے بچے میڈیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے آئیڈیل وہ فلاں جو ہے وہ ایکٹریس کو بناتے ہیں، فلاں جو ہے وہ ایکٹر کو بناتے ہیں۔ تو غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہے، جو ہم صحابہ کے کیریکٹر کو اپنے بچوں کو سامنے پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو حد درجہ کوشش کریں کہ آپ الحمدللہ کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اولاد سے مجھے نوازا ہے، اگر ہم یہ تربیت اپنے بچوں کو نہیں دے کر گئے، گویا ہم بے اولاد مر جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے گی۔ تو کوشش کرے جتنا ہو سکے تو بچوں کو اتنی جو ہے وہ تربیت تو کم سے کم دے ہی دیں۔ مزید دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، جیسے کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، بہت ہی زیادہ اثر انداز ہے اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ وَعَلَمُوا، یقین کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب بھی یہ بات آتی ہے نا کہ جان لو، تم اچھی طرح جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ کیا جان لو؟ تم یہ جان لو سارے لوگ اچھی طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھے معنی میں نہیں لیا گیا ہے۔ یہاں پر ان شارٹ جو مجھے ایک لیسن ملا ہے نا اس آیت سے،
کہ جب دیکھو کہ انسان اللہ کے راستے میں سستی کرتا ہے نا، تو اس کا الٹیمیٹ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل اور مطلب انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے، آڑ بن جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ خسارے کی بات ہے. اب دیکھیے کہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کال آتی ہے، جیسے کہ آیت میں ہی چل رہی ہے باتیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، چاہے پڑھنے کا، چاہے پڑھانے کا، کچھ نیکی کا ہی لے لیتے چلے، بڑے بڑے درجے کی بات نہیں کرتے. کچھ ایک نیکی کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے اس نیکی کے موقع کو ہاتھ سے گوا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک بار چانس دیں گے، 2 بار چانس دیں گے، 3 بار چانس دیں گے، لیکن آپ جو ہے یعنی کہ آپ نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ بندہ نیکی کی طرف نہیں آنے والا ہے. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس بندے اور اس کے دل کے درمیان جو ہے حائل ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی سخت بات ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ نہ کرے تو وہ کیا کرے؟ بس آیت جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ لبیک کہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہے، اور جو ہے وہ رسول کے جو ہے حکم پر لبیک کہے. آج دیکھیے کہ ایک واحد طریقہ انسان کے پاس بچا ہے اپنے کو اس چیز سے بچانے کا، جو بس یہی کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کر دے. کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی اپنے راستے میں کرنے کا کچھ موقع دیں آپ کو، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو یا بڑی سی نیکی ہو. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو بہت بڑی بڑی نیکیاں کروں گی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو سبھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب کریں گی تو آپ کا دل جمے گا، آپ کے اندر استقامت آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بندہ میرے کسی کام کے لائق ہے نہیں، اللہ کے کام کے نہیں، اللہ کے دین کے کام کے لائق ہے نہیں ہے. تو وہ ٹیسٹنگ چھوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے رہتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے کہ یہ جو ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ مہر لگانے کی بھی بات ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سستی کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، اس کو آگے بڑھ کر قبول کر لیں، اس کو لے لیں، اور اللہ کے دین کا کام روتے دھوتے نہ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کہہ رہے ہیں نا وَاعْلَمُوا، اس پر میں بات کروں گی کہ آپ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. ہائے بھائی تمہیں کیا پتا میں کیا کرتی ہوں، کتنا کرتی ہوں، اتنا جدوجہد کرتی ہوں، اتنا اسٹرگل کرتی ہوں. نو نیڈ. دیکھیے ابھی اس وقت بھی اگر میں پریزنٹ کی بات کروں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنے کام وغیرہ اپنے ایک سائڈ میں رکھ کے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. اللہ نوز بیٹر. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کو پتا ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی. آپ میں سے کتنے ہوں گے کہ بھائی ان کا چھوٹا بچہ ہوگا، ان کو بڑا خاموش کر کے بیٹھائی ہوں گی. نو نیڈ ہم کو کسی کو بتانے کی. بولے اللہ تجھے تو پتا ہے نا، میں کیا کروں کسی کو بتا کے، تجھے سب پتا ہے. اس سے باتیں کیا کرے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. آپ بیماری میں بیٹھی ہیں، آپ تکلیف میں بیٹھی ہیں، اللہ کو سب پتا ہے. آپ نے اپنے کتنے کام چھوڑے ہیں، آپ اس وقت کے لیے اپنے کام جلدی کری ہیں، اللہ کو سب پتا ہے. کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی بتانے کی. تو کوشش کریں اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر حائل ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھائے. اور میں نہیں کہہ رہی، خود انشاءاللہ آگے آگے ہم پڑھیں گے تقریباً سورہ توبہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم بیٹھے رہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بھائی تم روٹے ہم چھوٹے. اللہ کو پسند بھی نہیں ایسے لوگ جو اس کے راستے میں روتے دھوتے کام کریں، یا پھر بڑائیاں مارتے رہیں، یا پھر کچھ نہ کریں، الٹا آئے تو پھر یعنی دین کا بگاڑ کریں. نہیں، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے اندر کوئی بھی خیر اللہ نے اگر رکھی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے باہر آئے گی ضرور. اور اس کی سب سے پہلی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے اندر کوئی خیر ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلی نشانی کہ اللہ نے آپ کو سننے کے لیے چن لیا. پیچھے آیت میں ہم نے پڑھے شکر ادا کرے کہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، کم سے کم تو نے مجھے سننے والوں میں تو رکھا ہے. کیوں؟ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے سننا.
دیکھیے اگر آپ اللہ کا کلام بیسیکلی سنتی ہی نا تو آپ کو ہدایت کیسے ملتی؟ آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی اہمیت کیسے آتی؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے آتی؟ تو اس کو محسوس کیا کرے. اور اس آیت سے واقعی آیت کے اس حصے سے تو پناہ مانگے. اللہ کبھی تو مطلب حائل نہیں ہونا میرے اور میرے اور اسے میرے اور میرے دل کے درمیان کبھی حائل لینا، کیونکہ یہ نیگیٹیوٹی میں لیا جا رہا ہے. اس کو پازیٹیوٹی میں نہ لیں آپ بالکل بھی. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کہ پھر انسان جو ہے وہ نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا نہیں ہے. تو بھائی یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اصل میں مجھے پہلے اگلی آیت کرانا چاہیے تھا، تب آپ کو آیت کا یہ حصہ زیادہ سمجھ آتا. کوئی بات نہیں، ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوکے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہاں پر اور بے شک وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے. مجھے یقین کرے کہ کبھی کبھی میں سوچتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں مطلب اس پہ کیوں اینڈ کیا ہے، بھائی تم سب جمع کیے جاؤ گے اس کی طرف. ایک جملہ کہوں گی میں آپ سے، تقریباً جو جا کر ایک سورہ یاسین کہیں میں لے رہی تھی تو وہاں میں نے کہا تھا کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم نکل جاؤ. سمجھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے راستے میں نکلو اس سے پہلے کہ تم دنیا سے ہی نکل جاؤ. بس وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم لبیک کہہ دو میرے حکم پر، میرے رسول کے حکم پر. ٹھیک ہے بھائی، نہیں کرتے ہو نا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو پھر حشر کے میدان میں لبیک کہنا پڑے گا. اینڈ دیر از نو چانس، کوئی بھی چانس نہیں ہوگا حشر کے میدان میں کہ آپ کوئی اچھے اعمال کر سکے وہاں پر. بیکاز آخرت کا راستہ دیر از ناٹ یو ٹرن کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے بھیج دینا دنیا میں، پلیز میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گی. 9-10 حسرتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں آگے جا کر کہ حسرتیں ہوں گی وہاں پر جانے کے بعد. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پتہ ہے، جب جیسے آیتیں میں پڑھتی ہوں اتنی غیب کی باتیں اللہ نے بتا دی ہمیں. یہ بدبختی ہے ہماری جو ہم اس کو لے نہیں پاتے ہیں. تو جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک جو یہودی ایک تھا، تو جریش نام تھا ان کا نام جریش تھا. اور تھوڑا سا مجھے نام میں کنفیوژن ہو رہا تھا، الحمدللہ کنفرم ہوا جریش نام کے تھے وہ، جن کے بارے میں واقعہ میں نے پیچھے جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا. مزید دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یحول بین المرء والقلب، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتے ہیں. تو یعنی کہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کال ہوتی ہے اپنے راستے میں بلانے کی، ہدایت کی طرف بلانے کی، وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، ہم کچھ چیزیں ایکٹیویٹ جب کرتے ہیں اپنے فون میں، موبائل میں، تو او ٹی پی وغیرہ آتا ہے، تو اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اس وقت اگر آپ کر دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ غائب. پھر اس کے بعد سارے پروسیجر آپ پھر سے کر رہے اس طریقے سے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کال جو ہے بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اسی درمیان اگر بندے نے ایکسیپٹ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے کہ وہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر کافی باتیں الحمدللہ جو ہے وہ ہم شیئر کر چکے ہیں. انشاءاللہ مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. وَاتَّقُوا، دیکھیے اور بچو، کس سے بچو؟ فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ بچو اس فتنے سے کہ نہیں اس کے جو ہے وہ چپیٹ میں آئیں گے صرف وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے، خاص طور پہ صرف وہی لوگ اس کے لپٹ میں نہیں آئیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. یعنی یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیتوں کے ذریعے کہ انسانوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بھئی بچو، ایسے فتنے سے بچو کہ جب وہ فتنہ آئے گا تمہارے اوپر تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ظالم لوگ ہی جو ہے وہ اس کے لپیٹے میں آئیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہی پکڑیں گے. یہاں پر دیکھیں کہ یہ بہت خاص بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، یا پھر جو لوگ یعنی کہ کچھ عمل معروف کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. تم ان چیزوں کو اپنے تک مت رکھو، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش یا کوئی فتنہ آئے گا تو اس میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی جو ہے پکڑ میں آ جائیں گے. یہ کیا بات ہو گئی؟
یہ اس طریقے سے کہ جیسے کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو. جبریل علیہ السلام نے کہا بھی کہ یا اللہ، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، جس نے کبھی بھی عبادت کو ترک نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو سب سے پہلے پلٹو. کیوں بھائی؟ اس کے اوپر سب سے پہلے کیوں عذاب ڈالو؟ کیونکہ اس کے ہی ارد گرد برائیاں ہو رہی ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے یعنی کہ برے کام ہو رہے ہیں، تو اس نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیے یہاں پر دیکھیں کہ کلیئرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ جب یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک نہیں کہتا ہے تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اس پر آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس پر جو ہے فتنے کا دور شروع ہو جائے گا. تو یہاں پر اس فتنے سے بچنے کا راستہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ دے، کوشش کرے کہ وہ جو ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے آئے. دیکھیے دونوں کام کرنا ہے، ایک نہیں کرنا ہے. آپ اچھا کام کر رہی ہیں مطلب آپ اچھائیاں پھیلا رہی ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہی ہیں، لیکن آپ دوسرا کام نہیں کر رہی ہیں، لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہی ہیں. تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے. اب عمل یہ دیکھیے کہ عمل بالمعروف عن النہی منکر دونوں ہی ہم کو عمل کرنا ہے. اور مزید یہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیں کہ اتنا جب آپ کسی کو کہتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اچھے کام کرو اور برے کام سے آپ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی اتنی طاقت ہماری نہ ہو، اور ہوتا ہے اکثر کہ یہاں تک کہ بندہ جب اس چیز کو یعنی آخری طاقت تک اس نے لگا دیا اس چیز کو روکنے کے لیے، اس برائی کو روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں روک پا رہا ہے، کم سے کم اس چیز کو برا بھی دل میں مانے نا، تو یہ بھی ایک نیکی کا درجہ ہے. سورہ اعراف میں تقریباً یاد ہے مجھے کہ ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں کہ دیکھیے سبت والے یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں سے ہفتے کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن سبت کا دن یعنی سیٹرڈے کا دن اللہ نے ان کے لیے جو ہے مقرر کیا تھا کہ تم عبادت کرو گے، لیکن انہیں جو ہے یعنی کہ عبادت کا وہ دن اور ان کے کام کاج سے ان کو روکا گیا تھا، اور ان کا کام کاج جو تھا اس ٹائم وہ فشنگ کا تھا، ماہی گیری جس کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک ترکیب سوچی، ٹھیک ہے بھائی سیٹرڈے کا دن عبادت کے لیے فکس کیا ہے نا، تو سیٹرڈے کی جو نائٹ یعنی کہ ہمارے حساب سے فرائیڈے کی جو نائٹ ہوتی ہے نارملی، اوکے، اس دن وہ لوگ ایک جال بچھا دیتے تھے اور اس کے اندر جو مچھلیاں پھنس جاتی تھی سیٹرڈے اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ناؤ سیٹرڈے نائٹ یا پھر منڈے مارننگ میں اس جال میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے. اب جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو ان کے ہی قوم میں سے 3 گروہ میں لوگ بٹ گئے تھے. ایک گروہ ایسا تھا جو نہ منع کرتا تھا، یعنی ان لوگوں کو کہ بھائی یہ مت کرو، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ایسا تم کرو، نہ منع کرتے تھے اور نہ ہی وہ اس کام کو وہ کرتے تھے. ایک گروہ ایسا تھا اس میں سے جو اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا تھا، اور اس کے بعد تیسرا گروہ اس میں سے ایسا تھا جو مطلب وہ کر تو نہیں رہا تھا اور وہ منع بھی کر رہا تھا، کر بھی نہیں رہا تھا اور منع بھی کر رہا تھا، روک رہا تھا ان کو. اور جب کچھ لوگوں نے کہا بھائی کیوں ان کو تم روکتے ہو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ ان کو سزا دینے والا ہے، کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے جو اتنا خوبصورت جواب دیا کہ کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجت تو ہماری رہ جائے گی، ایک ایکسکیوز تو ہم دے سکیں گے، اللہ ہم نے اپنے طور پہ کوشش تو کی تھی نا. مزید نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا اس 2 گروہ کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے بچا لیا اس گروہ کو جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیں اس میں یقین کرے کہ بہت زیادہ عبرت لینے کی، سبق لینے کی بات ہے. ایک گروہ جو کر بھی نہیں رہا تھا، روک بھی نہیں رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی پکڑا. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم دیکھ رہے ہو نا برائیاں ہوتے ہوئے، تو جتنی ہو سکے کوشش اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم بچنا چاہتے ہو اس فتنے سے، تو پھر اللہ کے راستے میں نکلو، اس کے دین کو پھیلاؤ. دیکھیے لبیک کہنا آج کے ٹائم پر، جیسے کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر رسول کی جگہ پر ہم لے تو بذات ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہم تھوڑی اسٹرگل تو کر سکتے ہیں نا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھیے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اور کچھ لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان یعنی دنیا کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا کتنا حصہ لگا دیتا ہے، اور اس سے جب کہا جائے کہ بھائی نہیں مت دو تم 24 گھنٹہ اللہ کے راستے کے لیے،
بس 1 گھنٹہ دو، وہ 1 گھنٹہ بھی وہ نکال نہیں سکتا ہے. یہ ہے وہ فتنہ. پھر یہ ہے وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. اس کے دل میں نہ اللہ کی عزت، نہ اللہ کی امپورٹنٹ، نہ اللہ کی محبت، نہ اس کے رسول کی محبت. یہ محبت ہی ہے یا پھر جو آپ کو جو ہے بہت اچھے اچھے اعمال کروا لیتی ہے. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت سوچو کہ خاص جو یہ میرا فتنہ آئے گا، یہ یعنی میری پکڑ آئے گی تو میں کیا ظالموں کو پکڑوں گا خاص طور پہ؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. صرف انہی لوگوں کو میں نہیں پکڑوں گا جنہوں نے ظلم کیا ہے خاص طور پر، بلکہ میں دوسرے لوگوں کو بھی پکڑوں گا. کم سے کم اس آیت پہ تو کم سے کم اتنا ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. دیکھیے ریزلٹ پہ نہ جائیں آپ کہ بھئی میری کوشش سے کیا ہوگا. آج یہ سوال بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہوتا ہے ہمارے سامنے. کیوں کروں میں؟ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں میں تو نہیں کروں گی. ایک کوشچن مارک. تو مت آپ رزلٹ کی فکر نہ کریں کہ میں نے یہ کیا تو پتہ نہیں سامنے کیا نتیجہ نکلے گا. کیوں نتیجے کی فکر کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نتیجہ چاہتے بھی نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے. کوشش، کتاب مجھے اور آپ کو یہی میسج دے رہی ہے کہ آپ کی کوشش اور میری کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے، نہ کہ ہمارے رزلٹ کو دیکھیں گے کہ بھئی میری اس بندی نے جو کوشش کی تو اس سے کتنے لوگ جو ہے وہ سدھرے اور کتنے لوگ بگڑے. یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور واقعی ان آیتوں پہ تو خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایک تسلی ہوتی ہے دل میں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کوشش کے بیس پہ ہمیں اجر دینا ہے، نہ کہ نتیجے کے بیس پر. بندہ گھاٹے میں چلا جائے گا. آپ 10 لوگوں کو دعوت دیتی بھائی آئے اللہ کا کلام سیکھے یا پھر نبی کی سنت پر عمل کرے، بتائیں 10 میں سے اگر ایک بندہ بھی نہیں آیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، 0%، تو نقصان میں پڑ جائیں گے میں اور آپ. تو یہاں پر اور دیکھیے کہ یقین کریں کہ آج کے ٹائم پہ کہ تعلیم کے ذریعے ہمیں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. صحابہ کے وقت کو یاد کرے ذرا کہ وہ ایسے ایسے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کئی کئی دنوں تک کہ بھوکے رہتے تھے اور اتنا الرٹ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے کہ ایک حرف، ایک سنگل لیٹر بھی میں مس نہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کال، ایک ایک حرف میں کہ اس کو کاپی کروں. اور اسی وجہ سے ریسیس وغیرہ بھی ان کو دی جاتی تھی نا، تو جاتے نہیں تھے. کہیں واپسی میں مجھے اگر لیٹ ہو گیا تو میں پھر لے نہیں سکوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دیکھیے زیادہ تر روایتیں ڈائریکٹلی ان سے ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. اور ایک واقعہ جو ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک کی حالت میں تھے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ لوگ اور بھی تھے، 1-2 لوگ، اور کہنے لگے کہ بھئی کیا ہوا، ان سے پوچھے ابو ہریرہ کیا ہوا، تو بولے کچھ نہیں. یعنی اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بہت زیادہ بھوک کی حالت میں تھے وہ، بہت ہی زیادہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں. نہیں ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ مطلب مجھے ابھی کھانے کی ضرورت ہے اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے یا کچھ بھی اس طریقے سے وہ شیئر نہیں کر رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی خدمت میں کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ ایز اے گفٹ آیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بڑی دل میں خیال کر رہے ہیں کہ مجھے پیالہ لانے کو کہا گیا، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ دودھ کا مجھے پینے کے لیے کہیں گے، کیونکہ میرے چہرے پہ وہ بھوک کے تاثرات، وہ اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہوگا. خیر انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد وہاں پہ اور بھی 8-9 صحابہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر یہ باقی صحابہ کو آپ پلا دے. سوچے ذرا دودھ کا پیالہ، بھوک کی اتنی شدت اور اس قدر جو ہے برداشت کیا انہوں نے. گئے، انہوں نے سارے صحابہ کو پلایا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو اور جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ کی پیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سیراب ہو کر اس کو پیا کہ گویا کہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ میری انگلیوں کے پورے سے دودھ بہ نکلیں گے. سبحان اللہ، یہ اللہ نے برکت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تھوڑا سا دودھ بھی کتنا کافی ہو گیا تھا. یہ بھوک کی کیفیت ہوا کرتی تھی. آج دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نہ ہمیں بھوک برداشت ہے، نہ ہمیں پیاس برداشت ہے. ہم بہت آرام کے عادی ہو گئے ہیں. دیکھیے آج آپ، میں بہت سمپل سی بات کہتی ہوں کہ بہت بڑی نہیں یا بہت دور کی بات نہیں. آج جو مائیں خود اللہ کے راستے میں نہیں نکلتی نا، آٹومیٹکلی وہ اپنے بچیوں کو اللہ کے راستے سے روک رہی ہیں. کل آپ اپنے بچیوں کو نہیں نکال سکتے اللہ کے راستے میں.
ایک باپ جو اللہ کے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے نہیں جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنے بیٹے کو روک رہا ہے اللہ کے راستے سے اور مسجد جانے سے. کل کو بیٹا بول سکتا ہے ابا آپ نہیں جاتے تو میں کیوں جاؤں. کل کے آپ کی بچیاں بول سکتی ہے ماں تم نے کتنی جو ہے اللہ کے راستے میں کوشش کی جو تم میرے پیچھے پڑی ہو یا مجھے جو اس طریقے کی بات کر رہی ہو. پھر کل دیکھیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے. لبیک کہنا ان دا سینس عمل میں لانے کی کوشش کرنا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد پھر پیرنٹس کی اطاعت پر پرابلم کیا ہے ہمارا. ہم ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اپنا بنا لیں. آج ہر ماں باپ یہ سوچتے نہیں. آپ بچوں کو اللہ کا بنا دیں. آپ بچوں کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت پیدا کریں, اللہ کی فرما برداری پیدا کریں. خود بخود آپ کا بچہ آپ کی فرما برداری کرے گا. آج حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے دل میں اپنا ڈر پیدا کرتے ہیں. آج بچوں کے کہ اس طریقے سے نہ وہ بچہ ہمارا ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کا ہوتا ہے, بلکہ وہ بالکل پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. تو حد درجے کوشش کرے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرے. اللہ کے حوالے کریں مطلب آپ یہ نہ سوچے کہ چھوڑ دے بھائی کسی مدرسے میں چھوڑ دے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. آپ ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کریں. ان کو ایسے مینس ایسے سہولتیں دیں یا پھر ایسے چیزیں پرووائڈ کریں کہ وہ پڑھیں لکھیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو, ہیروز آف دی اسلام جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں, ان کے بارے میں سنیں اور پھر ان کی امپورٹنس کو جانیں, کوشش کریں. پھر دیکھیے کہ اس کی جب امپورٹنس ہمیں سمجھ آتی ہے تبھی ہم آگے جو ہے بڑھتے ہیں. ادروائز کوئی بھی اس کے جو اگر امپورٹنس کو نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی کیا ہے اللہ کے راستے کی امپورٹنس. دیکھیے کہ میں برائی کو کب روکوں گی, جب مجھے اس کی امپورٹنس پتہ ہوگی. اللہ نے اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی دیکھیے دنیا میں دیکھیے کہ کسی بھی مذاہب کا ماننے والا ہو برائی کسی کو پسند نہیں ہے. کوئی پسند کرتا ہے کہ برائی کو؟ چوری کرنا, زنا کرنا, ناؤز باللہ, شراب پینا یا پھر مار پیٹ کرنا, ڈکیتی کرنا, یہ تو دین اسلام منع کرتا ہے لیکن کوئی بھی مذاہب والے اس کو پسند نہیں کرتے. بیسک پوائنٹ پہ بات کیا کرے اور کوشش کیا کرے چاہے معاملہ آپ کا اپنا ہو یا دوسروں کا ہو, ہر درجے اس برائی کو کوشش کرے روکنے کی. اور اس لیے کہ رب کا فرمان ہے, اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ بھائی وہ بہت اچھی ہے دیکھو برائیوں کو روکتی نہیں. اس چکر میں تو پڑے بھی نہ. یہ تو دیکھیے آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے نا الٹیمیٹ تو مل ہی جائے گا. الٹیمیٹ پہ نظر نہ رکھیں بھائی مجھے کیا ملنا, میں اگر یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا, مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. مت پڑیں ان سب چیزوں میں, الٹیمیٹ پہ نظر نہ رکھیں. جو ہم دیکھیے کہ سوچتے ہیں نا اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بات آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ بہت سخت پکڑ والا ہے. خوف آتا ہے ایسی آیتوں پہ. بھئی اگر تم آج یہ اللہ کے حکم پر عمل کرو گے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑیں گے نا تو بہت سخت پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آئے گی. دیکھیے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آج دیکھیے کہ انسان کے اوپر پریشانیاں تکلیف آتی, کوئی ایک بندہ بھی شاید آپ کو ایسا نہیں ملتا ہوگا جو یہ نہ کہے کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں. ہر بندہ ہی کہتا ہے. کوئی ایک ملتا ہے آپ کو ایسا کہ جو نہیں بھائی میں بہت اچھے سے ہوں, میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اللہ ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو رکھے الحمدللہ. لیکن انسان ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ میسج دے دیا نا 30 سپارے پہ جب ہم پڑھیں گے کہ انسان تجھے میں نے بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی تجھے دنیا میں آرام کے لیے نہیں بھیجا ہے, میں نے مشقت اسٹرگل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو بھائی دیکھیے اسٹرگل کرنا ہے اینی ہاؤ, کسی بھی حالت میں آپ کو کرنا ہے, چاہے آپ وہ دنیا کے راستے میں کر لیں چاہے آپ دین کے راستے میں کر لیں. ٹھیک ہے دنیا کے راستے میں کرو گے تو وہ سارا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا, آپ کا ساتھ میں نہیں لے جانے والا. دنیا کی کوششیں, دنیا کی چیزوں کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے کوششیں آپ یہی چھوڑ جاتی ہیں, آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ میں نہیں کہتی کہ صرف دین کی کوشش آپ کریں, کیونکہ ہم دعا پڑھتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سب سے پہلے دنیا ہے نا اس میں, کیونکہ بندے کو دنیا میں رہ کے آخرت بنانی ہے.
تو ہمیں دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو اسی بیس پہ آپ دیکھیں کہ ایک دو شخص ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کے پڑوسی میں کوئی ڈس بلیور رہتا ہے، اوکے، وہ آپ کو وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، کسی اور کوئی پوجتا ہے، ٹھیک ہے، چلے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، آپ بھی صبح اٹھتی ہیں، اوکے، کہ دو آدمیوں کا اگر ہم فرق کر لیں، وہ بھی خیر اپنے اہل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کمانے جا رہا ہے، ان کو اچھی لائف دینے کے لیے، ان کو سیٹلمنٹ ان کا اچھا ہو جائے، سب سوچ ہے اس کی. ایک اللہ کا بندہ، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، جو بھی اس کی عبادتیں ہیں کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے اللہ کے راستے میں کمانے کے لیے، کیونکہ اس کو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. لیکن دونوں کی کمانے میں فرق ہے. ایک بندہ یہ سوچ کے کہ نہیں بھائی میرے میری فیملی، میری بیوی بچے جو ہے وہ ویل سیٹل ہو جائیں، بہت اچھی ان کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہو، ایسا. ایک بندے مومن وہ بھی وہ سوچتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے حلال روزی کماتا ہے، اس کی جد و جہد کرتا ہے، اس کو ڈبل ریوارڈ ملے گا. کیوں؟ ایک تو ذمہ داری پورا کر رہا ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اس کو یہ پتا ہے حلال لقمہ ایک لا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بچوں کو کھلائے گا تو اللہ اس کو صدقے میں شمار کرے گا. ہی نو. لیکن دونوں کے دیکھیے، آپ دونوں کی اسٹرگل میں بہت فرق ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا میں بھی اسٹرگل کر لیں، دنیا کے کاموں کے لیے چوائس اللہ نے دی ہے آپ کو کہ بھائی میں نے تمہیں کتاب دے دیا، میرے رسول کو بھیج دیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ کلیئر کر دیا. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم دونوں میں سے کون سا راستہ چوز کرتے ہو. یقین کریں اللہ کی کتاب آپ کو سکون دے گی، بہت سکون دے گی. آپ ایک اگر آپ الفاظ ایک صحابہ کے جو ہے وہ سیرت کے ایک الفاظ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ حالات تو ہم پہ کبھی آتے بھی نہیں ہیں جو صحابہ پر آ کر گئے ہیں. تو کوشش کریں. اور کل بھی یہ آیت آئی تھی، آج پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نہیں کرو گے تو پکڑ آئے گی. اور جب دیکھیے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن کہ آپ اللہ کو وقت نہیں دیتے ہو، آپ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہو، اور پکڑ آتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ سے شکوہ شکایتیں، اللہ میں ہی ملی تھی تجھے اتنی بڑی پریشانی دینے کو، اتنے لوگوں میں کوئی دکھا نہیں تجھے. ایسے الفاظ لوگ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوچے ذرا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے لیکن شکوہ شکایت پورا حق ادا کرتے ہیں کہ بھائی شکوہ شکایت کے لیے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی رکھا ہے. اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کسی اور کو ہی کریڈٹ جا کر دیتے رہتے ہیں کہ ان کے کرم سے ہو گیا، ان کے فضل سے ہو گیا. اس طریقے سے اتنی نا انصافی کی بات ہے. چلیں اب دیکھیے، جب اللہ کے راستے کی بات آتی ہے اور پھر اس کے بعد وَاعْلَمُوا میں یہ بھی چیز آتی ہے، جیسے بتایا آپ کو کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، نہ جتائیں کہ آپ کن حالات میں جدوجہد کر رہی ہیں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے. اور اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اپنے رسول کو یہ بتا دیا، کتنی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ جس انسان نے اپنا پرپس آف لائف، مقصد حیات یہ بنا لیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اس چیز کے لیے وہ اسٹرگل بھی کرتا ہے، اس کے مقصد کی وجہ سے اگر وہ اپنے بستر پہ بھی مرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں. اور شہید کا درجہ دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں دیکھیں آپ. جب اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہم کو ملتی ہے تو دل نہیں کرتا ہے واقعی کہ دنیا میں انسان جو ہے اپنا ایک لمحہ بھی ویسٹ کرے. کوشش کرے اپنے آج تک اگر آپ کو اپنا پرپس آف لائف نہیں پتا تھا نا، تو قرآن آپ کو مقصد دے گا، فکر نہ کرے اس کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس قدر جو ہے انہیں ایک بات کا بڑا افسوس ہوتا تھا. حالانکہ فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے بالکل آخر میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ انہیں کچھ طبیعت خراب ہو گئی ان کی، بالکل موت کے قریب آ گئے. تو ایک بات ہمیشہ بولا کرتے تھے، مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ میں میدان جنگ میں جو ہے وہ میری موت نہیں ہو رہی ہے. صحابہ نے کہا اے ولید تو کیا سوچتا ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے کہ کسی کافر کی تلوار سے تو ہلاک ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئے کہ ایک انسان جو ہے اگر مقصد حیات یہ لے کے چلتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو بستر پہ بھی وہ اگر موت اس کو آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شہیدوں میں جو ہے وہ شامل کر دیتے. دیکھیے یہ ایسی ایسی روایتیں ملتی ہیں، الحمدللہ موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، انکریجمنٹ اس کے اندر آتی ہے. تو کوشش کرے. اب جب یہ ساری باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، تو ایک ایک فیکٹ آپ کو بتاتی ہوں.
یہ ایک کامن سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتی، میرے تو گھر کا ماحول نہیں ہے، میری تو امی نے کبھی نہیں کیا، میرے تو باپ دادا نے کبھی یہ کام نہیں کیا، نہیں میرے پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے، میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. تو کوشش کریں. لیکن اب اگلی آیت سن لے ذرا. جو لوگ ایسے بہانے کرتے ہیں نا کہ نہیں میرے شوہر کو پسند نہیں، بھائی میری ساس تو بالکل گھر کے باہر نہیں جانے دیتی ہے، کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. تو اگلی آیتیں سن لے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی کوئی ایکسکیوز آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تم بہت کم تعداد میں تھے. اور کیسے تھے؟ مستضعفون تھے فی الارض، تم زمین میں بہت کمزور بنا کر رکھے گئے تھے. تخافونا، اور تمہیں ڈر تھا کہ اچک لیں گے تمہیں انسان. فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو ہوا کیا؟ تو ٹھکانہ دیا اللہ نے تمہیں، اور اللہ نے تمہاری حمایت کی اپنی طرف سے، یعنی کہ تمہاری ہیلپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس بات میں بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھیے ذرا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں بھائی میں اس سفر کو اکیلے طے نہیں کر سکتی. آپ کو حیرت ہوگی میں بتاؤں کہ میں نے جب یہ سفر شروع کیا تھا، بالکل شروع کا معاملہ 2000 تقریباً 10 کی بات ہے، تو اس ٹائم میں میرے ساتھ 11 لوگوں نے اس سفر کو شروع کیا تھا. اللہ کی پناہ کہ اللہ عالم کی ان کی کیا کمزوری تھی، کیا تھی، اللہ عالم. اللہ کو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے نا. آج ایک انہوں نے شروع میں کچھ ٹائم کیے چھوڑ دیے، آج تک اللہ نے ان کو نہیں اٹھایا. مجھے افسوس اس چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ 11 میں سے ایک ساتھی بھی آج تک اللہ نے کسی کو نہیں اٹھایا. استغفر اللہ. تو کوشش کریں یہاں پر دیکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ نہیں بھائی میں اکیلے نہیں چل سکتی. آج یہ سفر میں اکیلے ہی طے کر رہی ہوں، سوائے اللہ کی مدد کے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور ہمیشہ میں تو یہ بھی کہتی اللہ میں بیٹھی تو میں اٹھ بھی نہیں سکتی، میں تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. تو کوشش کریں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دیکھے کہ ہمیں بتا رہے صحابہ کے واقعات کے ذریعے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ الحمدللہ آپ میں سے اتنا تو خیر بیسک کو جو ہے پتا ہوگا کہ دین اسلام دیکھے کہ مکہ میں جب یہاں پر 10 سال جب تھے، شروع میں جب صحابہ ایمان لے آئے تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اپنے ایمان کو شو بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے. اور الحمدللہ میں وہی تو سوچتی ہوں کہ الحمدللہ وہ حالات تو ہم پر آئے نہیں. الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم کہیں بھی جو ہے وہ پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. حالانکہ یہ پروٹوکول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کسی بھی رسول اور کسی بھی انبیاء کو نہیں دیا گیا تھا. ان کا ایک ٹائم باؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایک پلیس باؤنڈ تھا ان کا عبادت کرنے کا، وہی پرٹیکولر جگہ پر ہی آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن الحمدللہ امت محمدیہ کے لیے تو بہت بڑا گفٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ گفٹ دیا کہ آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک ٹائم باؤنڈ ہے ہمارا کہ بھائی اسی وقت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ کہ پلیس باؤنڈ نہیں ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم کہیں بھی سجدہ کر سکتے. حال دیکھیے صحابہ کا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے تو صحابہ نے اتنی زور کے نعرے تکبیر لگائی کہ مکہ کے ایسے وادیاں پوری گونج پڑی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مکہ کے بہت طاقتور اور بہت ایسی ہستی، وہ ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کے سامنے لوگ بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ایسے لوگ آج بھی جو دین میں اس طریقے کا کمال دکھائیں. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ صحابہ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی. اللہ اکبر. آپ پڑھ کے تو دیکھیں ہسٹری ذرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، تم تھوڑے تھے اور اتنا سمجھے کہ تھوڑے تھے اور کیوں اپنا ایمان چھپاتے تھے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ ان کو دشمنوں سے ڈر تھا کہ مار دیں گے، جان جانے کا تو کوئی خوف بھی نہیں تھا صحابہ کو. بس یہ تھا کہ یہ تھوڑے لوگ بھی اگر چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہت زیادہ خوف تھا کہ ابھی انہوں نے اگر ایمان ظاہر کر دیا، ابھی تو لوگ جو ہے وہ ایمان کی طرف آئے ہیں اور ابھی یہ تھوڑے لوگ بھی چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طرح نہیں چھوڑنا چاہتے تھے.
اسی لیے وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں تمہیں اتنا ڈر ہوتا تھا کہ پیچھے یعنی یہ جو ہے یہ وادیاں جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اچک لے جائیں گے تم کو. پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے استقامت رکھی نا. انہوں نے کیا کیا؟ دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹیمیٹ کیا دیا؟ تحفے میں کیا دیا؟ فآواکم. یہ ہے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، وہ ہے ٹھکانہ. یقین کریں کہ جو بندہ در در بھٹکتا رہتا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ اس کو دیتے ہیں. اتنا بہترین ٹھکانہ کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور دوسری چیز اس کو کیا ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصرت ملتی ہے، فتح ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہیلپ ملتی ہے. لیکن بندہ پہلے نکلے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا، نہیں بھائی پہلے اللہ کی مدد آئے اس کے بعد میں جاؤں گا پھر نکلوں گا. نہیں، ایسے شرائط نہ لگائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. نکلیں، پہلے نکلیں. دیکھیے کہ مدد کی پہلی کنڈیشن ہے نکلنا. صحابہ جب اللہ کے راستے میں نکلے اس کے بعد اللہ کی ہیلپ ان کو آئی تھی. ناؤز باللہ اگر صحابہ بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، بھائی جائیں آپ چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے. تو کچھ نہ کچھ آج کی امت میں بھی وہ باتیں ہیں کہ آج کی امت بیٹھنا پسند کرتی ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر اسٹرگل کرنا پسند نہیں کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ چاہیے آج ہمیں. کیوں بندہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا پسند نہیں کرتا ہے؟ بار بار دیکھیے جب بھی یہ بات آتی ہے طیب کی، میں یہی کہتی ہوں کہ اپنے رزق کو ٹٹولیں. اور یقین کریں کہ الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کافی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اکثر میں نے جو میرا دیکھا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں، اکثر وہی لوگ اس راستے میں نہیں آئے کہ جن کے رزق میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ہے. دیٹس وائی وہ جو ہے اللہ کے راستے میں آنا پسند نہیں کرتے. وہ اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، رسول کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے. پیچھے آپ نے دیکھا، پیچھے کچھ آیتوں پہلے ہم نے پڑھا نا، ہدایت کا سب سے بڑا تعلق سننا ہے. آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو کم سے کم سننے والا تو بنایا. آپ ہدایت کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ رہی ہیں سن کر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ تاکہ تم شکر کرو. جب اللہ کے راستے میں بندہ آتا ہے رزق کی فراوانی الحمدللہ اس کو ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہے، بھائی تم اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، اس کو عالم بناؤ گے تو بھوکا مرے گا. وہ یہ استغفر اللہ کے ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. کسی کی ماں کو آپ مشورہ دے، ارے بھائی کچھ اس کو دنیا کے ساتھ دین بھی تو سکھاؤ. میرے بچے کو بھوکا تھوڑی مارنا ہے اس کو دین سکھا کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن اس چیز کی بالکل نفی کرتا ہے. تو بھائی ہم تو اللہ کی بات کو مانیں گے نا، ہم تھوڑی دنیا کی باتوں کو مانیں گے. حد درجے کوشش کریں رزق کی کمی کے ڈر سے اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں. کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاکیزہ رزق دیتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اور یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ کے کلام کو سنتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، پاکیزہ رزق ملتا ہے، اور وہ رزق جب اس کے خون میں جا کے شامل ہوتا ہے تو مزید الحمدللہ اس کو مزید نیکیاں کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. وہ سیٹسفائی بھی رہتا ہے، اپنے حال سے سیٹسفائی رہتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ جس حال میں تجھے رکھنا ہے تو رکھ. تو اپنے رزق کا بہت زیادہ خیال رکھے، بھائی وہ سورس کہاں سے آ رہا ہے. دین اس کے بعد آ رہا ہے تو پاکیزہ چیزیں آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. جو سسٹر پیچھے سے کہ اس کے تعلق سے تقریباً سورہ انعام میں بھی بہت ساری باتیں ہماری ہوئی ہے، سورۃ البقرہ میں تقریباً بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. جو سسٹر مزید اس کے تعلق سے اور زیادہ سننا چاہتی تو سورۃ البقرہ کو جو ہے وہ سنیں آپ انشاءاللہ. تقریباً مجھے یاد ہے کہ 73 آیت نمبر 73 کے بعد یہی سب ٹاپک پہ باتیں ہوئی ہیں، آیتیں یہی سب آئی ہیں. تو آپ اس کو سنیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی یوں ہی ضائع نہ کریں اور ہم جو ہے ایک بہترین جو ہے اللہ کے راستے میں فائدہ اٹھانے والا بنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بہترین ہے وہ شخص جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو کوشش کریں. فائدہ دیکھیے مال و دولت کا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو اچھی بات سکھا جائیں گی وہ بھی اس کے لیے بہت فائدے مند ہوگا. آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں گی اس سے بھی بندے کو فائدہ ہو جائے گا. تو کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے.
اور دیکھیے کہ شکر گزاری کب آئے گی. اب دیکھیے یہاں پر بالکل آیت کو ہی نا ایسا لے جائیں, شکر گزاری کب آئے گی؟ جب پاکیزہ حلال چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی اور اس سے ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, اور اس سے پھر ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ دے گا. اب ریورس فارم میں جائیں آیتوں پہ ذرا, اگر قرآن آپ کے سامنے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.